बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन, मैं हूँ ख्वाजा अदनान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम 4 न्यूज़ विद ख्वाजा साहब। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसकी आइकन बेल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ जो हैं वो आप तक पहुँच सकें। नादरीन, हमारे इस चैनल के ऊपर नीचे लिंक में टिकटॉक और फेसबुक का लिंक और एक्स का लिंक आपको नज़र आएगा, वहाँ भी हमें फॉलो कर लें। तो चलते हैं आज की खबर की जानब। तो जनाब, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी सीज़ फायर के खात्मे में सिर्फ 3 दिन बाकी रह गए हैं, जिसके पेश नज़र वाइट हाउस में एक अहम मुशावरत जो है वो जारी है। तो नाज़रीन, अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक सूरत हाल के तनाज़र में वाइट हाउस में एक आला हुकाम की आमदरफ्त जो है वहाँ पर तेज़ हो गई है और मुमकिन आइंदा हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। तो जनाब, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में भी मुज़ाकरात के लिए वो तैयारियां जारी हैं। तो उसके बारे में मैं आपको अभी कुछ देर में बताऊंगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीकी सदर JD वेंस, वज़ीर दफ़ा और CIA के डायरेक्टर भी वाइट हाउस पहुंच चुके हैं, जहां सिक्योरिटी और सफारती अमूर पर अहम मशावरत जारी है। तो ज़राए के मुताबिक सीज़ फायर की मुद्दत ख़त्म होने से कबल अमेरिका की जानिब से आइंदा लाहे अमल जो है वो तय करने के लिए आला सतह पर मुसलसल इजलास किए जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी एक नाजुक मरहले में दाखिल हो चुकी है और जहां 22 अप्रैल के बाद की सूरत हाल पर गैर यकीनी के बादल भी मंडला रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीका बैनुल अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारियां कर रहा है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका इस इक़दाम के ज़रिए ईरान पर दबाव बढ़ाना चाहता है ताकि वो अपना हरमज़ को खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम के मामले में रायतें दे। दूसरी जानब ईरान की इस्लामी इनकलाबी गार्ड्स कोर का कहना है कि अपना हरमज़ पर नया हुक्म नाफिज किया जाएगा और वहाँ से गुजरने के लिए ईरानी बहरिया की इजाज़त लाजमी होगी। तो नाज़रीन, जहाज़ों के गुजरने पर सख्त पाबंदी आयद होगी। नाज़रीन, याद रहे कि ईरान ने लुबनान में जंग बंदी के बाद अपना हरमज़ खोलने का ऐलान किया था, ताहम गुज़श्ता रोज़ अमरीका के मुबैना गैर कानूनी इक़दामात के बायस इसे दोबारा बंद करने का ऐलान भी किया गया है। नाज़रीन, अगली खबर यह है कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा राउंड इस्लामाबाद को सजाने का सिलसिला जारी है। जनाब, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में अमरीका ईरान मुज़ाकरात के दूसरे दौर की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। इस हवाले से शहर में खैर मकदमी बैनर्स, पाकिस्तानी परचम लगाए और सजावट का सिलसिला भी जारी है। तो नाजरीन, अभी हाल ही में जो मज़ाकरात पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, इस पर मुख्तलिफ जो एनालिसिस करने वाले हैं उनकी मुख्तलिफ आराज़ पाई जाती हैं। आप अगर देखें कि पाकिस्तान के मशहूर जो हैं वो जर्नलिस्ट नजम सेठी साहब, तो उनका कहना यह है कि अमेरिका कुछ बड़े हमले की तैयारी कर रहा है और इतना खर्च जो अमेरिका कर रहा है समंदरों के अंदर, पानियों के अंदर और अपने एयर बेसिस के ऊपर, और ये जो अमेरिका ने 15 दिन की जंगबंदी के ऊपर रजामंदी की थी, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी एक स्ट्रेटजी थी कि किसी तरीके से वो अपनी फोर्सेस जो हैं उनको दोबारा री पावर करके तो दोबारा ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर सके। तो दूसरी तरफ जनाब, एक मशहूर एनालिस्ट हैं, साफ़ी हैं, जवेद चौधरी साहब, उनका कहना यह है कि वो इस बात से इख्तिलाफ करते हैं कि अमेरिका कुछ बड़ा हमला करेगा, लेकिन वो जब पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे और 100% कामयाब होंगे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह की सफारतकारी की है, अमेरिका और ईरान को जिस तरीके से पहले टेबल पर ला के बिठाया था, अब दोबारा पाकिस्तान इन दोनों ममालिक को मुज़ाकरात की टेबल पर ला के बिठाने जा रहा है। और जो इस्लामाबाद के अंदर आपको जैसे पता है कि हैवी ट्रांसपोर्ट का दाखिला ममनू कर दिया गया है और लोगों को ये कहा गया है कि कोशिश करें कि वो अपने घरों में रहें। और दूसरी तरफ इस्लामाबाद को जिस तरीके से सजाया जा रहा है, तो ये साबित करता है कि मुज़ाकरात जो है वो होने जा रहे हैं। तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि नजम सेठी साहब का तजिया जो है वो सच साबित होता है या फिर जवेद चौधरी साहब का तजिया सच साबित होगा। नाजरीन, अगली खबर यह है कि आलमी अदालत इंसाफ ICJ ने इसराइल के खिलाफ नस्ल कुशी के इल्ज़ामात के मुकदमे की समाअत के लिए अपने दायरा इख्तियार की तस्दीक कर दी है। तो ये जनाब बहुत बड़ी खबर है कि जिसे बैनुल अक़वामी कानून में एक बड़ी कानूनी पेशरफ जो है वो करार दिया जा रहा है। तो जनाब, इस फैसले ने बाकायदा कार्रवाई के दरवाजे जो हैं वो खोल दिए हैं। अब बहुत बड़ी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ की जा सकती है कि जिस तरीके से इसराइल ने फ़लस्तीन और गज़ा के अंदर जो है वो नस्ल कशी की थी। तो नाज़रीन, इस फैसले से जो है वो बाकायदा अब मज़ीद कार्रवाई के चांसेस जो हैं वो बढ़ गए हैं, जिसने आलमी तवज्जो हासिल कर ली है।
اور احتساب کے حوالے سے سنگین سوالات بھی کھڑے کر دیے ہیں۔ تو عالمی عدالت کے اس فیصلے نے انصاف کی ایک نئی امید جو ہے وہ جگا دی ہے۔ عالمی سطح پر احتساب کا عمل ایسا جو ہے وہ دنیا میں امن کا باعث بنے گا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ خلیج فارس میں صورتحال جو ہے وہ ایک دفعہ پھر کشیدہ ہو گئی ہے، جہاں ایران نے اپنی بحری جو گزرگاہ ابر ہرمز ہے اس کو بند کیا ہوا ہے۔ اس کی پیش رفت کے بارے میں سمندر میں فائرنگ اور جھڑپوں کے واقعات بھی رپورٹ ہو رہے ہیں۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ 2 دن قبل بھارت کے 2 جہاز جو ہیں وہ جب گزر رہے تھے تو ایران کی جو پاسداران انقلاب کی جو چھوٹی گارڈز کی کشتی ہوتی ہیں انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا باقاعدہ، اور پھر وہ ڈر کے مارے جہاز جو ہیں وہ واپس چلے گئے، کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہ ہوا۔ لیکن اس کے بعد بھارت نے ایران کے جو سفیر ہیں ان کو طلب کیا اور ان کی سرزنش کی، لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ سفیر جو ہیں وہ خاموش رہے، انہوں نے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی۔ ان کو پیچھے سے یہ کہا گیا تھا کہ اس ایکٹ کے بعد آپ نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دینا، تو اس کے باوجود پھر بھارت جو ہے وہ ابھی ایک قسم کے ترلے کرتا پھر رہا ہے کہ جناب تہاڈی مہربانی ساڈے جہاز آن دو، ساڈے ملک دے وچ تیل دی جڑی ہے وہ بہت زیادہ کھپت ہے تے شارٹیج ہوئی دی ہے۔ تو یہی چیز جو ہے جب 1 ماہ کی جو اس کو مہلت ملی تھی روس سے تیل خریدنے کی، وہ بھی دوبارہ ختم ہو گئی ہے اور امریکہ نے بھارت کے اوپر دوبارہ پابندیاں لگا دی ہوئی ہیں۔ برطانوی میری ٹائمز حکام کے مطابق 2 آئل ٹینکر پر فائرنگ کی گئی، تاہم جہاز اور اس کا عملہ محفوظ رہا۔ حکام کا کہنا ہے کہ فائرنگ پاسداران انقلاب کی 2 گن بوٹس نے کی تھیں۔ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ سینئر ایرانی کمانڈر اور پاسداران انقلاب کے کمانڈر ان چیف کے مشیر جنرل محمد رضا نقوی نے کہا ہے کہ ایران کو مکمل فوجی برتری حاصل ہے، اور اگر دوبارہ کشیدگی بڑھی تو وہ عالمی تیل منڈیوں کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو جناب ایرانی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو میں جنرل محمد رضا نقوی نے کہا ہے کہ ایران نے ابھی تک اپنے سب سے تباہ کن ہتھیار جو ہیں ان کا استعمال نہیں کیا۔ ابھی بہت سے اہداف ایسے ہیں جنہیں ہم نے نشانہ نہیں بنایا، انہیں ہم اگلے مراحل کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے ہم نے۔ تو جناب وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جناب اگر کسی قسم کی امریکہ نے اب کوئی ایسی کارروائی کی تو اس کا رد عمل جو ہے وہ ہم بہت سخت دیں گے، اور انہوں نے کہا کہ اگر ایک بیلسٹک میزائل طیارہ بردار جہاز کے ڈیک پر لگ جائے تو تمام طیارے سمندر میں جا گریں گے اور 1000 ٹن گولہ بارود جو ہے وہ پھٹ جائے گا، جو امریکہ کے لیے قومی تباہی ہوگی۔ تو جناب امریکہ آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ اس جنگ میں کافی زیادہ اپنا مالی نقصان کر چکا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ روس نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی میں مدد جو ہے اس کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جناب روسی ریاستی جوہری توانائی ادارے روسائم کے سربراہ الیکسی لیکاچیف کے مطابق روس اس امکان پر غور کر رہا ہے کہ وہ ایران سے افزودہ یورینیم کی منتقلی کے عمل میں عملی کردار ادا کر سکتا ہے۔ تو جناب یہ دوسری بار ان کا بیان آیا ہے، اس سے پہلے ایک دفعہ ایران انکار کر چکا ہے، اور دوسری طرف پاکستان اس معاملے میں مکمل طور پر خاموش ہے۔ تو ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے معاملات چل رہے ہیں ایران امریکہ اسرائیل کے جنگ کے، اس میں پاکستان اپنے تمام کام جو ہے وہ خاموشی سے کر رہا ہے، اور الحمدللہ تمام کام جو ہے وہ اپنے پایہ تکمیل تک پہنچا رہا ہے۔ تو پاکستان الحمدللہ اس وقت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کے لوہے جو ہے وہ منوا رہا ہے۔ تو آج در حقیقت دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہر پاکستانی اور پاکستانی پاسپورٹ کی پوری دنیا میں ناظرین عزت کی جا رہی ہے۔ اچھا اگلی خبر یہ ہے کہ بین الاقوامی جریدے ایشیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے ساتھ بہتر تعلقات کے بعد امریکہ کے لیے بھارت پر اعتماد کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم کردار جو ادا کیا ہے، اس کردار کے ساتھ پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے سفارتی جو کوششیں ہیں اس میں سرگرم ابھی تک۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ خطے کے معاملات پہ بھارت کی سفارتی سرگرمیاں نسبتاً جو ہیں وہ کھڈے لائن لگی ہوئی ہیں، یعنی کہ انہوں نے بھارت کو ایک طرف رکھ دیا ہے۔ ایشیا ٹائمز کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے زیادہ تر تیل اور سپلائی کے نظام سے متعلق امور پر بات چیت کی، جبکہ پاکستان خطے میں امن کی بحالی کے لیے سفارتی کوششوں میں سرگرم رہا ہے۔ مزید کہا گیا ہے کہ حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے امریکہ اور ایران کے حکام سے مسلسل رابطے برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ناظرین امریکہ سے خبر یہ ہے کہ سابق امریکی نائب صدر کملا ہیرس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے انہیں جنگ کی طرف دھکیلا ہے۔ تو کملا ہیرس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایسی جنگ میں شامل ہو گئے ہیں جسے
امریکی جو ہے عوام نہیں چاہتے تھے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ واضح ہے کہ نیتن یاہو کے اثر و رسوخ کے باعث امریکہ اس تنازع میں داخل ہوا ہے۔ تو انہوں نے مزید کہا کہ ٹرمپ نے نیتن یاہو کی خاطر امریکی فوجیوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ تو جناب اب امریکہ میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف کافی زیادہ آوازیں جو ہیں وہ اٹھ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی طریقے اس جنگ سے نکلا جائے۔ ناظرین، ایک خبر کے مطابق امریکی فضائیہ کا C-17 طیارہ جو ہے وہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس کے اوپر لینڈ کر گیا ہے۔ اس حوالے سے مختلف ذرائع کی جانب سے یہ پیش رفت رپورٹ کی جا رہی ہے کہ جناب یہ طیارہ جو ہے علی صبح C-17 طیارہ جو ہے وہ پاکستان کے نور خان ایئر بیس کے اوپر جو ہے وہ لینڈ کیا ہے، تاہم باضابطہ تفصیلات اور سرکاری ذرائع سے کسی قسم کی اس پہ تصدیق نہیں ہو سکی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ امریکی سینٹرل کمانڈ اینڈ کام کے مطابق USS رش مور سمیت امریکی بحری جہاز ایران کے خلاف ناکہ بندی کے مشن پر مصروف ہیں۔ تو جناب یہ خبر آ گئی ہے نجم سیٹھی والی۔ تو نجم سیٹھی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سینٹ کام جو بتا رہا ہے کہ امریکی بحریہ اہلکار جو ہے وہ آپریشن کی تیاری کر رہے ہیں، تو دوسری طرف جب کہ گائیڈز میزائل کو تباہ کرنے والا USS بنکر بھی اس کارروائی میں شامل کر لیا گیا ہے۔ تو جناب بیان کے مطابق اس ناکہ بندی کے باعث ایران سے آنے جانے والی تجارتی نقل و حرکت جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہے اور کئی جہازوں کی آمد و رفت جو ہے وہ دوبارہ رک گئی ہے۔ تو جناب دنیا اس کھیل تماشے میں جو ہے وہ الجھی ہوئی ہے، ہر روز کبھی آئل کی قیمت جو ہے وہ بڑھتی ہے اور کبھی گھٹتی ہے۔ تو جناب یہ معاملہ جب تک مذاکرات جو ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے تو تب تک دنیا جو ہے وہ بھی سکون سے نہیں بیٹھ سکے گی۔ اگلی خبر یہ ہے کہ شمالی کوریا نے اپنی مشرقی ساحلی حدود کے قریب سمندر کی جانب متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے ہیں۔ رواں سال کے دوران یہ شمالی کوریا کا 7واں جبکہ صرف اپریل کے مہینے میں 4تھا میزائل تجربہ ہے۔ تو جناب وہ گلگلو بھائی جو ہیں وہ تجربے پہ تجربے کرتے جا رہے ہیں، جس سے امریکہ، جاپان اور جنوبی کوریا جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ اس چیز کے خدشات ہیں کہ وہ نہ ہو کہ یہ شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان جو ہے جنگی صورتحال اختیار کر جائے۔ جنوبی کوریا کی فوج کے مطابق میزائل اتوار کی صبح تقریباً 6:10 پر مشرقی ساحلی ایک شہر سلپو ہے جس کے قریب جو ہے وہ فائر کیے گئے ہیں۔ تو جناب فوجی بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال کی پیش نظر نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے، جبکہ امریکہ اور جاپان کے ساتھ قریبی رابطے جو ہیں وہ ان کو برقرار رکھا گیا ہے۔ جاپانی حکومت کے مطابق میزائل ممکنہ طور پر جزیرہ نما کوریا کے مشرقی ساحل کے قریب گرے، تاہم جاپان کے خصوصی اقتصادی زون میں ان کے داخل ہونے کی کوئی تصدیق نہیں کی گئی۔ تو دوسری جانب جنوبی کوریا کے صدارتی دفتر نے صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی سیکورٹی اجلاس جو ہے وہ طلب کر لی ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب شی چنگ پنگ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان آئندہ ماہ متوقع سربراہی اجلاس میں شمالی کوریا کا معاملہ زیر غور آئے گا۔ تو امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ گزشتہ ماہ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے وعدہ کیا تھا کہ ان کا ملک جوہری طاقت کے طور پر اپنی حیثیت کبھی ترک نہیں کرے گا۔ تو جناب قومی سلامتی کے لیے دفاعی جوہری صلاحیت کو مضبوط کرنے کی ان کو مزید ضرورت ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ جناب آنے والے 100 سال تک بھی شمالی اور جنوبی کوریا میں آپس میں صلح صفائی کے ساتھ جو ہے وہ معاملہ چل سکتے ہیں۔ ناظرین اگلی خبر یہ ہے کہ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کی انطالیہ میں ڈپلومیسی فورم کے موقع پر برطانوی وزیر داخلہ یووٹ کوبر سے ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں جنگ بندی کو مزید آگے بڑھانے اور ابنائے ہرمز کے ذریعے بحری راستوں کو مکمل طور پر دوبارہ کھولنے کی ضرورت ہے اور اس چیز پر انہوں نے بات کی ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کے اس کردار کو سراہا ہے جو وہ خطے میں سفارتی مذاکرات اور امن کے فروغ کے لیے ادا کر رہا ہے۔ تو جناب پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی موطرف بنی ہوئی ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نادرا نے پینشنرز جو ہیں ان کے لیے ایک اہم اور جدید سہولت جو ہے وہ متعارف کروا دی ہے، جس کے تحت اب لائف سرٹیفکیٹ گھر بیٹھے جو ہے وہ حاصل کیا جا سکے گا۔ اس سہولت کے ذریعے پینشنرز جو ہیں ان کو پاک آئی ڈی موبائل ایپ استعمال کرنی ہوگی اور اس کے ذریعے اپنی بایو میٹرک تصدیق بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ تو جناب جس کے بعد ان کا لائف سرٹیفکیٹ جو ہے وہ گھر بیٹھے ہی جاری کر دیا جائے گا اور پینشنر جو ہیں وہ ان کو جو ہے وہ روز روز نادرا اور بینکوں کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ تو اس اقدام کا مقصد بزرگ شہریوں کو دفاتر کے چکر لگانے سے بچانا اور انہیں آسان، محفوظ اور جدید سہولت فراہم کرنا ہے، تاہم وہ بغیر کسی دشواری کے اپنی ضروری کارروائی جو ہے ان کو مکمل کر سکیں گے۔ ناظرین ایک بڑی زبردست قسم کی خبر ہے کہ جناب گورنمنٹ کمپریہنسو ہائی اسکول مظفر گڑھ میں 55 سالہ شخص جو ہے انہوں نے میٹرک کے امتحانات میں شرکت کی ہے۔ تو جناب
وہاں پر وزیر تعلیم پنجاب جو ہیں رانا سکندر صاحب وہ اسپیشلی گئے اور ان کو جا کے شاباش دی. جناب یہ تعلیم بالغاں کے لیے ایک بڑی بہترین مثال ہے کہ پوری دنیا میں تعلیم بالغاں جو ہوتی ہے ان کو رائز کیا جاتا ہے اور ایک نظام کے تحت لوگوں کو جو ہے وہ تعلیم دی جاتی ہے تاکہ بزرگ شہری جو ہوتے ہیں ان کا بھی معاشرے میں ایک خاص پڑھا لکھا کردار ہو. آج تک کے لیے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.